बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सखी जिन के कितने वाकयात सुनाऊं। इनके वाकयात सुनाते सुनाते शायद सुबह से शाम हो जाए और फिर शाम से सुबह हो जाए। आज तक जिन्नात के हादसात, बीमारियां, तकालीफ, इनके जरिए मसाइल, मुश्किलात के वाकयात बहुत सुने, लेकिन किसी जिन की सखावत, इंसान दोस्ती, जिन दोस्ती, हमदर्दी, इसके वाकयात न कुतुब में है, न जबानों में है, न वर्क पर है, न कलम पर है, लेकिन सच पूछें 100% हैं। सखी जिन से मेरी दोस्ती वो दोस्ती थी जिस पर खुद मुझे मज़ा आया। बहुत जिन्नात से दोस्ती है, जिन्नात से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, लेकिन जो दोस्ती का मज़ा सखी जिन के साथ आया और जितने मज़े ले लेकर वो कहानियाँ सुनाता है और जितने मज़े ले लेकर मैं कहानियाँ सुनता हूँ, यकीन जानिए बहुत ही लुत्फ़ आता है, क्योंकि इसके अंदर एक दर्द है, गम है, और वो दर्द और गम इसके अंदर इंसानियत का भी है, जिन्नात का भी है, दिल की दुनिया भी है, मन की दुनिया भी है, जज्बों की दुनिया भी है, वजदान की दुनिया भी है। सखी जिन मुझे एक वाक़या सुनाने लगे। मैं एक दफ़ा दरिया के ऊपर जा रहा था कि मैंने एक बहुत बड़ी कश्ती देखी जिसमें इंसान भी थे, जानवर भी थे। वो कश्ती एक किनारे से दूसरे किनारे जा रही थी। इसमें देखा तो कुछ ऐसे महसूस हुआ कि जैसे शादी है, कुछ ढोल, कुछ गाना, कुछ बजाना। अचानक वो कश्ती एक ऐसी जगह पहुंची जहां पानी बहुत कम था। कश्ती डोलने लगी, कहराम मच गया, शोर मचा। कुछ लोगों ने दरिया में छलांग लगाई, डुबकियां लेने लगे, जानवर, इंसान मरने लगे। मुझे अचानक एक तरतीब और तरकीब नजर आई कि मैंने जाकर कश्ती को नीचे से इसे उठाया और तेजी से उठाकर इसे किनारे पर लाया। हत्ता कि जो लोग गिर गए थे इनको भी बचा बचा कर, निकाल निकाल कर इस कश्ती पर लाया। लोग दाएं बाएं देखते थे, नजर नहीं आता था कि कौन है और कौन मोहसिन है जो हमें बचा रहा, कौन मुखलिस है जो हमारी खिदमत कर रहा। लोगों को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इन खिदमत करने वालों में मैं ही इनका खादिम था जो ये खिदमत सर अंजाम दे रहा था। सखी जिन मजीद कहने लगा, जब वो तमाम काफिला किनारे पर पहुंचा, मैं एक फकीर दरवेश की शक्ल में वहां जाहिर हुआ। बहुत खस्ता हाल दरवेश, लंबी दाढ़ी, सर पर पुरानी पगड़ी, हाथ में पुराना अज़ा, डंडा, और हक हो के नारे लगाते मैं आया और फिर मैंने आकर वही कहानी सुनाई जो इनके साथ बीती थी। वो हैरान हो गए कि हमारी कश्ती के साथ जो कुछ बीता था, इसी बुजुर्ग ने सब कुछ हमें सुना दिया। वो मेरे गर्विदा हो गए, वो मेरे करीब आए। मैंने इन लोगों के कुछ और हालात भी इन्हें बताए जो इनके दिलों में पोशीदा थे, हत्ता कि इनकी थैलियों में कितने पैसे, ज़ादे राह क्या था, सामान क्या था, सब कुछ मैंने बताया। वो बहुत खुश भी हुए, हैरान भी हुए। इनकी हैरत की इंतहा न रही। अब मेरे वो करीब हुए, मैं इन्हें करीब करना चाहता था। फिर मैंने इन्हें बैठकर वाज़ व नसीहत की। एक लफ्ज़ कहा, देखो दोस्तों, खुशियाँ रोज़ नहीं आती, गम रोज़ आते हैं। जिस हस्ती रब्बुल आलमीन ने जो खुशियाँ दी हैं, इन खुशियों में अगर इसको भूल गए तो खुशियाँ भूल जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले अगर आपकी खुशियाँ आपसे रूठने वाली थीं, कितनी इंसानी जानें ख़त्म, कितने जानवर ख़त्म हो जाते और कितना माल आपका बर्बाद हो जाता। आप ढोलक और गाना बजाने में मसरूफ़ थे कि कश्ती ऐसी जगह चली गई जहां पानी की गहराई कम हो गई, क्योंकि कश्ती में वज़न ज़्यादा, अफराद ज़्यादा, जानवर ज़्यादा और खाने पीने का सामान ज़्यादा था। इसीलिए आप बस डूबना ही चाहते थे कि इस करीम की रहमत ने आपको पार उतार दिया। मेरी बात बहुत देर तक चलती रही। सखी जिन हंसकर कहने लगे कि मैं बाज़ औक़ात वाज़ व नसीहत करता हूँ और बाज़ औक़ात तबलीग भी करता हूँ और बाज़ औक़ात छोटी सी सज़ाएं भी देता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरी तबलीग से कोई असर नहीं लेते जब तक इन्हें सज़ा न दूँ। मैं लफ्ज़ सज़ा पर चौंक पड़ा। कहने लगे, इसी वाक़े से आपको सज़ा का वाक़या सुनाता हूँ।
میں بہت دیر تک واعظ و نصیحت کرتا رہا۔ بہت سے لوگ میری باتوں سے رو رہے اور اثر لے رہے تھے۔ میں جب چلا گیا، کچھ دیر آگے قافلہ چلا تو ان میں کچھ جوان اور ایک بوڑھا ایسا تھا، اس نے پھر ڈھولک بجانی شروع کر دی، حالانکہ اسے تمام روک رہے تھے کہ ابھی ایک درویش آیا، اس نے سب کچھ تمہیں بتا بھی دیا، پھر بھی تمہیں نصیحت نہیں آئی، پھر بھی تم اپنی حالت پر ایسے ہو۔ لیکن وہ نہ مانے۔ میں ایک جنگجو کا لباس اور قزاق اور ڈاکو کا لباس پہنے، تلوار اور خنجر ہاتھ میں لیے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان سب کو للکارا، رک جاؤ۔ وہ خوفزدہ ہو گئے۔ ڈھولک بجنا ختم ہو گئی۔ اب جو ڈھولک بجا رہے تھے، میں نے ان کو سزا دی۔ میرے پاس ڈنڈا تھا، ان کو اچھا خاصا مارا۔ اب ان کی چیخیں تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں صرف یہی سزا دیتا ہوں۔ تمہیں ایک درویش ملے تھے، تم نے اس درویش کی قدر نہ کی، تم سے مصائب اور دریا کی مصیبتیں دور ہوئیں، تم نے اللہ کی رحمت کی قدر نہ کی۔ ان میں سے بہت سے لوگ منتیں کرنے لگے، معافی مانگنے لگے۔ میں نے ان کو چھوڑ دیا اور کہا کہ ان بوڑھے بزرگوں کی وجہ سے تم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ سخی جن مسکرایا اور مجھ سے کہنے لگا، بعض اوقات میں شرارتی لوگوں کو ایسی نصیحت بھی دیتا ہوں اور ایسی نصیحت بھی کرتا ہوں۔ ایک اور واقعہ سنایا جو مجھے بہت اچھا لگا، جس میں اس کی سخاوت، دریا دلی، ہمدردی اور شفقت کا دریا اور سمندر تھے۔ کہنے لگا، میرے بچے ہمارے ایک استاد کے پاس پڑھتے تھے۔ استاد محترم بہت زیادہ غریب تھے، لیکن سوال کرنے کا مزاج ان میں نہیں تھا، اور وہ اپنی محنت مزدوری کر کے خود ہی اپنا سب کچھ کرتے تھے۔ ایک دفعہ میرے بیٹے نے آ کر مجھے بتایا کہ ابا جان، آج استاد کے گھر کھانے کو کچھ نہیں۔ استاد اپنی محنت مزدوری سے جو کماتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، بیوی کو بھی، اور جن بچوں کو وہ پڑھاتے ہیں ان کو بھی 2 وقت کا کھانا اسی مزدوری سے دیتے ہیں۔ اب ان کے گھر فاقے ہیں، لیکن ہمیں بھی تھوڑا کھلایا ہے۔ مجھے ان کی بات سن کر بڑی پریشانی ہوئی کہ میں سارے جہاں کی خدمت بھی کرتا ہوں، مدد بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ آخر کار میں نے ایک طریقہ نکالا کہ میں بہت سے تحائف، ہدیے، کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں، سامان، روپے، تھیلیاں، اشرفیاں لے کر چل دیا۔ جب استاد بچوں کو پڑھا کر ابھی فارغ ہوئے تھے تو میں حاضر ہوا۔ میں نے یہ چیزیں ایک طرف چھپا کر رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے جا کر ان سے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں، کچھ لوگ مجھے بن مانگے ہدیہ دیتے ہیں، کیا میں لے لیا کروں؟ بوڑھے استاد نے فرمایا، بالکل لے لیا کریں، کیونکہ اس میں آپ کے اندر سوال کا جذبہ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر میں نے سوال کیا، استاد محترم یہ بتائیں، اگر کوئی بن مانگے مجھے ہدیہ دے اور وہ میں رد کر دوں، اس پر کوئی وبال تو نہیں آئے گا؟ کہنے لگے، بن مانگے ہدیہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور بعض اوقات بن مانگے ہدیہ نہ قبول کیا جائے تو اللہ مانگنے پر بھی نہیں دیتا۔ میں نے ان سے پوچھا، حضرت ہدیہ کہتے کسے ہیں؟ فرمایا، ہدیہ اصل میں دل میں ایک الہام ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کے علم میں سے علم ملتا ہے کہ فلاں شخص کو یہ چیز اتنی مقدار میں دے دو، یا اس کو ضرورت ہوتی ہے، یا پھر اس دینے والے کو اللہ پاک اس کا بدل بے بہا اور بے شمار دینا چاہتا ہے، بس یہ اس ہدیہ کا اثر ہوتا ہے۔ میں نے اس طرح بے شمار سوالات استاد محترم سے کیے۔ استاد حیران ہوئے کہ اتنے سوالات مجھ سے کیوں کیے جا رہے ہیں۔ آخر کار میں نے استاد محترم سے عرض کیا کہ استاد جی، اگر آپ مناسب سمجھے تو میں آپ کو اٹھا کر اسی جگہ لے جاؤں جہاں میں ہدیے تقسیم کرتا ہوں، لوگوں کو دعائیں دیتا ہوں، دم کرتا ہوں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتا ہوں۔ اگر کوئی سچی طلب سے آتا ہے تو اسے بھی ہدیہ ضرور دیتا ہوں۔ آپ وہاں جا کر میرا ہدیہ قبول کر لیں۔ اب استاد مسکرا دیے کہ یہ سارے سوالات دراصل مجھے ہدیہ قبول کروانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ میں نے استاد کو ساتھ لیا اور فوراً حجویری محل میں آیا اور وہاں استاد کو وہ سارے ہدیے دیے، اور وہاں موجود اور بے شمار لوگوں کو بھی جو انسان اور جنات تھے، ان کو ہدیے دیے۔
کیونکہ میرا مزاج ہے کہ حجویری محل میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو دعائیں بھی دیتا ہوں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں، انہیں دم بھی کرتا ہوں، اور اگر ان کے اوپر جادوئی، جناتی، شیطانی چیزیں ہوتی ہیں تو اپنے روحانی نورانی علم سے یہ سارے وار اور ساری چیزیں کلام الہی سے ختم کرتا ہوں۔ استاد کو میرا یہ انداز بہت اچھا لگا۔ میں مخلوق کی خدمت کر رہا تھا، ایسے انداز سے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ میں ان کی خدمت کر رہا ہوں، کیونکہ جن تو نظر نہیں آتا۔ استاد کو میرے اس عمل سے بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے میرا ہدیہ قبول کر لیا۔ میں نے ان سے وعدہ لیا کہ آئندہ بھی مجھے اجازت دیں کہ آپ کو کبھی کبھار ہدیہ پیش کرتا رہوں، لیکن استاد فرمانے لگے نہیں، بس اتنا کافی ہے۔ میں نے اصرار کیا۔ فرمانے لگے اچھا ٹھیک ہے، آئندہ کے لیے جب بھی مجھے ضرورت ہوگی میں آپ کو کہہ دوں گا، آپ مجھے ہدیہ دے دینا۔ یہ عمل سخی جن کہنے لگا، مجھے اتنا اچھا لگا کہ اپنے بیٹوں کو استاد کی خدمت کی اور ان ہدیوں اور نوازشات سے نوازا۔ اس طرح کے عمل میری زندگی میں مجھے بہت زیادہ نفع دیتے ہیں اور فائدہ دیتے ہیں۔ سخی جن کی دوستی نے میرے اندر ایک احساس بیدار کیا کہ اللہ سخیوں کو پسند فرماتا ہے، سخیوں کے بولوں کی لاج رکھتا ہے۔ رب کی سخیوں کے ساتھ دوستی ہے، رب کا سخیوں کے ساتھ تعلق ہے۔ سخی جن کے جسم سے میں نے ہمیشہ خوشبو محسوس کی، حالانکہ جنات کے جسم سے خوشبو بہت کم محسوس کرتا ہوں۔ نیک صحابی ولی، اللہ کے دوست جنات، ان کے جسم سے خوشبو بہت ملتی ہے، لیکن یہ واحد سخی جن ہے جس کے جسم سے میں نے بہت خوشبو محسوس کی۔ یہ خوشبو ہمدردی، سخاوت اور انسانیت کی محبت جو اس کے دل میں ہے، یہ سب اس کی وجہ سے ہے۔ اس لیے سخی کی قبر سے خوشبو آتی ہے، سخی کی روح میں خوشبو ہوتی ہے۔ سخی کا جسم خوشبودار ہوتا ہے، وہ انسان ہے یا جن۔ ایک دفعہ سخی جن مجھے کہنے لگے، میں نے جب بھی سخاوت کی ہے اللہ کے خزانوں پر نظر رکھ کر کی ہے، ہر سخاوت کے بعد مجھے اس کا بے شمار ملا ہے، بہت زیادہ ملا ہے، بہترین ملا ہے، اور اس کا بہت رزلٹ ملا ہے۔ رب نے مجھے اپنے خزانوں سے عطا کیا ہے، رزق، عزت، دولت، خیر و برکت، سب کچھ مجھے سخاوت سے ملا ہے۔ میں نے سخی کو کبھی نادم نہیں دیکھا، کمزور نہیں دیکھا، رب کی طاقت کو اس کے ساتھ دیکھا ہے۔ سخاوت میں ہمیشہ خیر، برکت اور وسعت دیکھی ہے، اور یہی چیز سخی جن بتا رہا تھا کہ ایک جگہ خرچ کرتا ہوں، رب اور جگہوں سے اور دے دیتا ہے، اور خرچ کرتا ہوں، اس کا اور بدل دے دیتا ہے، اور وسعت کے خزانے عطا کر دیتا ہے۔ سخی جن نے ایک اور کام کیا، اس نے اپنے اور جنات کو سخاوت پر آمادہ کیا۔ جنات بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں، اتنے مالدار کہ کوئی انسان گمان نہیں کر سکتا۔ وہ مال کی وجہ سے بعض اوقات بہت ظالم بھی بن جاتے ہیں۔ سخی جن نے ایک ٹیم بنائی، سخیوں کی جماعت بنائی، اور اس جماعت نے اور بہترین کام کرنے شروع کر دیے۔ اس سب کی بنیاد یہی سخی جن بنا۔ اس کی طبیعت میں وسعت، سخاوت، دریا دلی ہے، انسانیت اور جنات کے لیے خیر ہے۔ کہنے لگا جو بھی مالدار مجھے ملتا ہے میں اسے سخاوت کے واقعات سناتا ہوں کہ سخاوت کرنے سے مال، دولت، رزق کتنا بڑھتا ہے، غیب سے کتنا کچھ ملتا ہے۔ اتنے واقعات سناتا ہوں کہ وہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ بس ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ سخاوت کرنے کے بعد اللہ کے خزانوں پر یقین لازم ہو۔ اگر یقین لازم نہیں ہوگا تو خزانے بند کرا بیٹھے گا۔